उदारा सर्व एवैते ज्ञानी आत्मेवमैमतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं बहुनां जन्मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाः आत्मा सुदुर्लभः। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम विरदई। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी और हमारे समाजी भाइयों और करीब में बैठी हुई हमारी समाज के माँ और बहनों, बहुत कीमती बातें आप लोगों के सामने पेश की गई। मुझसे पहले भी मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ काम की बातें जो हमारे और आपके लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, वो बातें सामने आए और उस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करें। असल हम लोग जानते बहुत हैं मगर प्रैक्टिकल अमल के मैदान में हम लोग इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते, और जिसकी वजह से ये कौम बहुत पीछे होती चली जा रही। कुरान और हदीस में जो भी बातें कही गई, सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये अक़ीदा होना चाहिए कि हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह के नबी के जो पैगामात हैं अहादीस की शक्ल में और अमली एतबार से उनकी ज़िंदगी का जो अफ़आल हैं वो 100% सही है। चाँद बेनूर हो सकता है, सूरज की रोशनी में कमी आ सकती है, सुबह और शाम में हमें तरद्दुद हो भी सकता है, मगर कुरान में, शरीयत में जो बातें कही गई है उसके हक़ और सच होने में हम में ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, कामयाबी की जो बातें हमारी किताबों में हैं, हमारी ऑथेंटिक आखिरी किताब कुरान मजीद की शक्ल में जो हमारे पास है, इसमें बताई गई है, उन बातों पर तकरीरें भी होती है, हम लोग जानते भी हैं, हमारा नॉलेज भी होता है उस पर, लेकिन अमली एतबार से हम लोग इतने पीछे होते हैं कि उसका रिज़ल्ट हम लोगों के सामने नहीं दिखता। अभी मुझसे पहले हज़रत मौसूफ़ ने बड़ी अच्छी तहक़ीक़ पेश की। सच में पिछले 60-65 साल से इस दुनिया का सबसे कमज़ोर कौम ने जो तरक्की की है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 65 साल में जो तरक्की के उस कौम ने बुलंदी दर्जात को हासिल किए। जो कौम पिटती थी, ग़ुलामी करती थी, लोग जूते साफ करवाया करते थे, मगर आज की तारीख़ में उससे बड़ी ताकतवर कौम कोई नहीं। जिस फील्ड को आप ले लीजिए, एजुकेशन का फील्ड हो, सियासी समाजी फील्ड हो, और कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, प्रोडक्ट्स हो, हम लोग जूस पीते हैं, ठंडा पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, बहुत सारे
ورائٹیز ہے. ہماری سماج کی مائیں بہنیں بیوٹی کرتی ہیں، ان میں آئل ہے، پاؤڈر ہے، کریم ہے، ایک سے ایک. ان سب دنیا میں چلے جائیں، ہر کسی فیلڈ میں اگر کوئی کامیاب ہے، سب سے بڑا پیسہ کسی کا لگا ہوا ہے تو وہ یہی اسی قوم کا لگا ہوا ہے. 19ویں صدی عیسوی تک، 9ویں صدی عیسوی تک وہ دھرم کے علاوہ کسی اور دنیاوی باتوں پر تحقیق کرنے کو مجرم قرار دیتے تھے. اس دنیا کا سب سے پہلا جدید سائنسداں، دا فادر آف ماڈرن سائنس، البرٹ آئنسٹائن کو مانا جاتا ہے. جب وہ دنیاوی علوم اور فنون لے کر آیا تو اس کے قوم کے لوگوں نے اس کو سماج سے نکال دیا، اس کو گاؤں سے باہر کر دیا. یوں کہا کہ تم اپنے دھرم کے علاوہ یہ نئی تحقیق کہاں سے پیش کر رہے ہو؟ دھرم کی بات کرو، مذہب کی بات کرو، اپنے رب کی بات کرو، اپنے پروفٹ کی بات کرو. کسی اور بات کو قبول کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں تھی. لیکن آج اسی قوم نے، حالانکہ ان سے 200-300 سال پہلے اس دنیا میں ہماری تحقیق رہی ہے اور ہمارا کام رہا ہے، اس کے باوجود بھی آج دنیا کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. ریکارڈ کے اعتبار سے بھارت ایشیا مہادیپ میں، بھارت میں نہیں، ایشیا مہادیپ میں سب سے پچھڑی بھی کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم قوم. ایک آدمی ہے، وہ رات کو تہجد کی نماز میں رب سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، پلیز گیو می اے پریشیس تھنگ دیٹ یو ہیو. جو آپ کے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے، قیمتی دولت ہے، ہمیں پلیز گیو می، ہمیں دیجیے. I spend everything of my life، میں اپنی زندگی کا سب کچھ بیچنے کے لیے، داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں. پلیز گیو می اے پریشیس تھنگ، ایک وہ قیمتی خزانہ جو آپ کے پاس ہے وہ دے دیجیے آپ. 1 مہینے تک دعائیں کرتا ہے وہ، 1 مہینے تک رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے کہ میرے اللہ، او مائی لارڈ، پلیز گیو می اے پریشیس تھنگ، وہ انمول دولت آپ ہمیں دے دیجئے جو آپ کے خزانے میں سب سے، اس سے بڑی کوئی قیمتی دولت نہیں، وہ دے دیجئے. And I have lot of things، میرے پاس بنگلے، گاڑی، زمین جائیداد، بہت کچھ ہے. I'll spend everything for getting a precious thing، اس قیمتی دولت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اگر خرچ کرنا پڑے تو I'm ready، میں تیار. 1 مہینے تک دعا کرتا ہے، اس کو بتائی جاتی ہے یہ بات کہ تمہارے پاس ہے، جاؤ. I have given a precious thing and from 40 years ago، میں نے 40 سال پہلے وہ چیز تمہیں دے دی ہے، وہ تمہارے گھر میں ہے، تمہارے پاس ہے، جاؤ. جسٹ کنسیڈر، جاؤ اس پہ تم غور کرو، تمہارے پاس ہے. اور جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، جو تم مانگ رہے ہو کہ سب سے قیمتی دولت جو میرے پاس ہے، وہ میں نے 40 سال پہلے تمہیں دے دیا. اس آدمی کی عمر 40 سال، بھلا جب تم پیدا ہوئے میں نے تبھی تمہیں دے دی تھی. اب وہ آدمی گھر آتا ہے، آ کر سوچتا ہے کہ کیا ہے جو 40 سال پہلے ہمیں دے دیا ہے، ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے ہمیں دے دیا ہے. جو سب سے قیمتی دولت میں پوچھ رہا ہوں وہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، کیا ہے؟ غور کرتا ہے اس پہ.
نہیں سمجھ میں آتی اس کی بات، وہ پھر جا کر سوال کرتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ آئی ایم ہیلپ لیس، پلیز شو می اینڈ ٹیل می، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دے چکے ہیں، تو پلیز ہمیں بتائیے، دکھائیے ذرا، ظاہر کیجئے کہ آپ نے ہمیں کیا دے دیا، بتائیے۔ سوال مبہم ہے، جواب بھی اوپر والے کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اب ہمیں بتا دیجئے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، جو 40 سال پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے قیمتی دولت آپ کے خزانے میں وہ آپ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ 40 سال پہلے میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اس آدمی کی عمر 40 سال تھی، ماں کے پیٹ سے نکلا، 40 سال کا ہٹا گٹا نوجوان، دنیا کا کامیاب ترین انسان تھا، پیسے تھے، دولت تھی، مکان، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت دے دے، دین و دنیا کی، دونوں جہان کی سب سے قیمتی دولت جو تمہارے پاس ہے، میں میرے پاس کا ٹوٹل سب کچھ میں خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اوپر سے آواز آتی ہے یا کسی طریقے سے آواز اس کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وہ دولت میں 40 سال پہلے تمہیں دے چکا اور وہ تمہارے پاس ہے۔ کہا کیا ہے، میں کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ قیمتی دولت اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہیں اللہ دے چکا ہے۔ وہ قیمتی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور وہ قیمتی دولت صرف اس شخص کو نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں پر جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں سب کو اس دولت سے اللہ نے نوازا ہے، وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ آپ اللہ سے پوچھو کہ اللہ ہمیں دیجئے، تو اللہ کہے گا کہ میرے پاس اس سے بڑی قیمتی اور انمول دولت میرے پاس نہیں ہے۔ آج بہت آسان سمجھتے ہیں نا، کوئی اہمیت ہے، وی آر مومن، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، بس کوئی قیمت ہمارے سامنے ایک مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کے ساتھ رہو گے تو یہ شرابی، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، یہ تم پر مغلوب، تم پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کرنے میں تاکید کی انتہا درجے کا استعمال کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور، نون ثقیلہ، لام تاکید، لا یستخلفن، صرف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جب بچہ مدرسے میں شروع میں پڑھتا ہے نحو صرف قرآن سمجھنے کے لیے، یہ گرامر اس وقت پڑھایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ضرور بالضرور تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنائے گا، تمہیں یہاں کی بادشاہت دے گا۔ کیا ہم زمین کے خلیفہ ہیں؟ کیا زمین کے اوپر جو بھی طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ کہیں پر بھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے۔ دنیا کے اندر جو نیچے سے جو خزانے ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل آج مسلمانوں کے قبضے میں۔ پیٹرول نکلتا ہے کہاں پر؟ مسلم کنٹریز میں۔ ڈیزل کہاں سے نکلتا؟ مسلم کنٹریز میں۔ سونے چاندی کہاں پیدا ہوتے؟ مسلم کنٹریز میں۔ بتائیے، ساری پریشیس تھنگ، قیمتی چیز، دولت
اگر چاہیں تو دنیا کے ناک میں نکیل ڈالا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان کی اتنی ضرورت آج پڑنے لگی ہے، لیکن آج ہم جھک گئے، آج ہمیں اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم مارے اور پیٹے جا رہے۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ بھی مت، ڈرو بھی مت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا۔ اور مسلمان کا مومن ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بنی آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان۔ ہم مسلمانوں کے عقیدے میں بھی بہت گڑبڑی ہے، آمنت باللہ میں مکمل طور پر عمل نہیں ہے۔ وملائکتہ، تمام فرشتوں کو ماننا، اعتقاد اور ایمان رکھنا۔ وکتبہ، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، ان پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں بدل دی گئی اپنے اپنے مرضی کے مطابق۔ وہ لوگ زمین پر کام کرتے ہیں، ان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں بھی اگر بڑا سے بڑا اسکول کھولنا پڑے تو وہ کھولیں گے، لیکن محنت کریں گے وہ اپنے مذہب اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں۔ ہم نہیں کرتے، ہم مسلمان بالکل بھی نہیں کرتے اور بدنام ہوتے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اگر کاؤنٹ کیا جائے انگلیوں پر تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10 سے 15% لوگ نمازی نکلے، وہ بھی ادھیڑ عمر کے۔ ہمارے جوان تو چھوڑو، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پڑھ لیں گے جب ہماری عمر 50 سال ہوگی، اس وقت ہم نماز شروع کریں گے۔ نہیں، اقیم الصلاۃ فرض ہوتا ہے ہر عاقل بالغ۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ کے اوپر اقیم الصلاۃ کا آرڈر نافذ ہوتا ہے، نماز پڑھیے۔ مسجدیں ہماری خالی ہے جناب، کیوں؟ بی جے پی والے نے منع کیا کہ نماز پڑھو گے تو تم پر کفر کا فتویٰ لگے گا، نماز پڑھو گے تو تم کو دیش دروہی کا خطرہ لگے گا۔ کیا بی جے پی والوں نے منع کیا؟ یا آر ایس ایس والوں نے کہا کہ اذان مت دو، اذان دینا پاپ ہے، جرم ہے، گناہ ہے؟ لاؤڈ اسپیکر پر منع کیا ہے نا، وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر تو منع نہیں کیا۔ 1957 میں سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو اذان کے لیے استعمال کیا گیا سنگاپور کی سلطانہ مسجد میں، لیکن اذان تو بنا لاؤڈ اسپیکر بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا بجرنگ دل والوں نے کہا کہ تمہیں سود کھانا ہوگا؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ اس نے ہم کو مجبور کیا کہ نہیں، تمہیں سود کھانا پڑے گا۔ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے، کیا مودی جی نے یوں کہا کہ نوجوانوں تم سنت رسول اللہ پر عمل مت کرنا، تم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت سے محبت مت کرنا، اگر کرو گے تو تمہاری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی؟ کس نے منع کیا ہے میرے جناب؟ بتاؤ، جھوٹ بولنے پر کس نے منع کیا؟ امت شاہ جی نے کہ کہا کہ میں بھی جملے بازی کرتا ہوں تو تم بھی بولو جملے بازی کرو۔ کیا تقریریں کرنا، بھاشن کرنے سے کس نے ہمیں یہ عادت ڈالی؟ ہمیں کسی اوپر کے بڑے لیڈر نے؟ یہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ کانگریس پارٹی نے بل پاس کیا تھا کہ روزہ مت رکھنا۔ بتائیے، میری طبیعت چونکہ خراب ہے، مستقل تقریباً 2.5 مہینے سے میرے بھائی سفر میں ہے، اور ابھی تقریباً 20 کو نکلے تھے اور ابھی پہنچے ہیں بہار اور بنگال۔ بیچ میں ایک آدھ پروگرام تھا مالدہ وغیرہ کا، اور یہ ٹھنڈ میں راتوں کو سفر کرنا اور راتوں میں بیٹھ کر کچھ بولنا، اگر ٹھنڈ لگ گئی مجھے اسنوفیلیا ہو جاتا، الرجی ہو جاتی۔ لیکن کیا کریں، قوم کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے
اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ باتیں آپ کو پتہ چل جائے، وہ نسخہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی۔ اس قوم کے معتبر اور مستند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سارے دلائل موجود ہیں، لیکن پچھلے 1924 کے بعد سے یہ قوم اور کمزور ہو گئی۔ 1924 تک ہم رہے وراجمان۔ 1924 ترکی کے اندر سب سے آخری خلیفہ کمزور ہی تھا، لیکن اتنا تھا کہ مسلم خلیفہ ہے۔ عباسی سلطنت 635 سال دندناتی رہے اس زمین پر۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر ایک نہ ایک مسلم خلیفہ نہ ہو، ایک نہ ایک مسلم کوئی امیر نہ ہو، ایک نہ ایک مسلم کوئی بادشاہ نہ ہو۔ 600 یہ تقریباً 1924 اور 25 تک اللہ کے نبی کے بعد کہیں پر خالی نہیں تھا، کہیں نہ کہیں تھا ضرور، لیکن تب سے لے کر آج تک یہ قوم جناب ماتھے میں تلک والے، گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے، ان کی دھمکیوں سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دوبارہ آپ کو اس زمین پر طاقت دے سکتا ہے، شرط یہ ہے مومن بننا پڑے گا۔ مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے مولانا؟ کیا امی کے پیٹ میں کوئی اپلیکیشن دینا ہے اللہ کو؟ نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان جیسے انمول دولت آپ کو عطا کیا، اور اس کی سب سے پہلی پریورٹی، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ پہلے نمبر پر۔ اس میں کوئی نصاب کی شرط نہیں ہے، اس میں کسی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کسی کا، کہ نہیں کوئی مالدار ہوگا تبھی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ اور حج میں ہے، حج کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے پاس کتنی دولت ہونی چاہیے تبھی آپ زکوٰۃ دیں گے جناب۔ نئی نماز میں امیر ہے کہ غریب ہے، سب کے لیے وہی سورہ فاتحہ، سب کے لیے وہی اذان، اور سب کے لیے مسجد کا وہی ایک رخ، وہی ایک امام جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں گے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ رمضان کے 30 روزے آئیں، کوئی آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، مر جائے گا اگر روزہ رکھے گا تو کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی اور طریقہ نکال لے، وہ فدیہ دے سکتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے سکتا ہے، روزہ رکھ لے۔ لیکن جناب نماز تو ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو گیو اپ نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ جوان ہے کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ جتنا آسانی سے لے لیتے ہیں نا، کیا ضروری ہے جوان ہوں گے تب پڑھیں گے؟ ہمارا ایک دوست تھا، بہت دعویٰ کیا تھا اس نے کہ مولانا کیا ابھی تمہاری 17 سال کی عمر ہے، جب ہوں گے بڈھے تب پڑھیں گے۔ ایسا ہوا کہ اگلے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر موت ہو گیا، اگلے ہی دن، لاسٹ کبھی پتہ نہیں چلا اس کا۔ مدرسے میں ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے، یہ کہہ کر 15 اگست کو وہ گھر سے مدرسے سے گھر کے لیے چلا، اسی دن شام کو چلا، وہ چلتا ہے اور چلنے کے بعد فوراً خبر آتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کی باڈی کہاں گری تھی؟ یہ لکھنؤ، یہ مغل سرائے اور الہ آباد کے بیچ میں اس کی باڈی گری۔ پولیس والوں کو اس کو باڈی کا پتہ چلا، اعلان کروایا، نہیں ملا، لوگ کو پہنچنے میں 2-3 دن لگ گئے، انہوں نے اس کو جلا کر کریا کرم کر کے ختم کر دیا۔ یہ ہے آپ کی موت کب آ جائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب اپنے پاس بلا لے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن مسلمانوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت ہمیں عطا کی، ایمانی دولت، صرف مومن بنے رہنا نہیں ہے، مومن نامی بن کر نہیں رہ جانا ہے کہ ہم کو بس مسلمان ہے، ہمارا نام محمد، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبداللہ ہے، ان کا نام شیخ الاسلام ہے، ان کا نام فخر الاسلام ہے۔ فخر الاسلام، اسلام کے فخر کرنے والے
اس وقت آپ کی قیمت اور اس وقت آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے اللہ کی نظر میں جب آپ اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے. کتنے پرسنٹ ہے پابندی سے نماز پڑھتے کہ اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بہت بڑے فقیہ امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے, اور ایک امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں بہت بڑے چوٹی کے عالم اپنے زمانے کے. یہ دونوں کیا کہتے پتہ ہے اس حدیث کے بارے میں؟ فقد کفر, کافر بن جاتا ہے وہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صرف آپ کی کتابوں میں نہیں ہے, رامائن میں بھی نماز ہے. پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتی تریتیانن کوڈلا کار چتر, کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ. کہاں جب ہم لوگ قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے اتحیات پڑھنے تو کیسے بیٹھتے؟ کنڈلی مار کر بیٹھتے. کوڈلا کار چتر تر دیو چندر کا پن چم بڈندو سنیکتا. اس کی تشریح میں نے کہیں کی ہے مکمل طور پر, لیکن اس میں نماز ہے. نماز کوئی مائے کلال جھٹلا نہیں سکتا ہماری اس نماز کی, ہماری اس فرضیت کو جو اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. بتائیے کیا ہم کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکر نے کہا کہ نماز پڑھو گے تو آج سے تمہارا نام این آر سی سے غائب, تمہارا نام سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے نہیں انٹری ہوگی. آیا تھا وہ ایک جھونکا جو چلا گیا, لیکن ابھی چلا نہیں گیا. وہ ایک قبر کھود دی گئی ہے الگ سے, CAA, وہ ایک قبر ہے جو اوپر سے ایسے ڈھک دی گئی. اس قبر کو ضرورت پڑنے پہ آپ دوڑ کر چلیں گے, گریں گے اس میں, دفن ہو جائیں گے. آئے گا اس کا بھی زمانہ آئے گا. پوری تیاری چل رہی ہے اس کی, دیش کے سمویدھان کے خلاف, دیش کی آرٹیکل 14 کے خلاف, 15 کے خلاف, 21 کے خلاف, 26 کے خلاف, 30 کے خلاف, 31 کے خلاف. پڑھ کر بتا سکتا ہوں. آرٹیکل 14 میں کہا گیا سب کے سب برابر, ایکوالٹی بیفور لا. آرٹیکل 15 میں کہا گیا کہ دھرم کے نام پر الگ کرنا غلط. prohibition of discrimination on grounds of religion, sex, caste, place of birth, دھرم کے نام پر الگ نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 19 میں کہا گیا صاف لفظوں میں فریڈم آف ایکسپریشن, بولنے کی آزادی ہے عبداللہ کو, بولنے کی آزادی ہے مولانا سلفی کو, بولنے کی آزادی ہے مولانا انصاری کو, بولنے کی آزادی مولانا اٹاوا کو, سب کو ہے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف تھاٹ. تمہیں بولنا نہیں آتا تم جھوٹے ہو, ہمیں بولنا آتا ہے. اسلام کے ماننے والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو, تو ہمارے بولنے پر پابندی لگاؤ گے. پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس, پرسنل لیبرٹی آرٹیکل 21, آرٹیکل 25, freedom of conscience and free profession and practice, propagation of the religion. مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب propagation of the religion پر عمل کرتے تھے, جھوٹے غداروں, انہیں جیل میں ڈال دیا. مدرسہ چلتا ہے ہمارے, ان مدرسوں کا سروے, مدرسوں کا سروے نہیں ہے یہ. تمہارے ہمارے بھارت کا آرٹیکل نمبر 30 کا سروے کر رہے ہو, تم اس کا وائلیشن کر رہے ہو. اس میں لکھا ہوا all minorities whether based on a religion shall have the right to establish an administration educational institutions on their choice. اپنی مرضی سے مائنورٹی کے لوگ, مسلمان کون ہے مائنورٹی میں ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے لیے کہا گیا دھرم کے نام پر ہو, زبان کے نام پر ہو, کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں چلاتے تو اس کو ادھیکار. لے آئے جناب بڑے بڑے میڈیا والوں کو گھسا دیا مدرسوں میں کہ دیکھو مدرسے میں کیا چل رہا, کیا چل رہا مدرسے میں. کیا آتنکوادی بن کے نکلتے مدرسے سے؟ مدرسے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے, مدرسے سے کوئی نکلتا ہے تو ایک عالم دین بن کر نکلتا ہے.
قرآن و حدیث کا ایک جانکار، اب وہ اس پہ یہ لگاتے ہیں کہ نہیں ان مدرسوں سے ہی پڑھ کر، ابھی آج ہی میں نے کسی نیوز میں پڑھا، میں نے شاید کسی اخبار میں، انگلش اخبار میں، دا ہندو ایک انگلش اخبار ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے، ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے یہ کہا، ہاں دا ہندو میں ایک انٹرویو ایک بچے کا چھپا ہے، اس دا ہندو ایک بہت ہی پاپولر انگلش اخبار ہے، نیوز ہے، جو ساؤتھ کے ایریا میں بہت فیمس ہے، جیسے ٹائمز آف انڈیا ہے، ٹائمز آف ممبئی ہے، ایک دا ہندو بھی ایک اخبار ہے، اس میں چھپا ہے، وہ بچی ہے، مسلم ہے، وہ کہتی ہے کیا کہ ہم کسی کالج میں تھے، اپنے کلاس میں تھے، اور وہاں پر پڑھاتے پڑھاتے ٹیچر بول پڑا کہ یہ دیکھو ایک لڑکا آفتاب تھا، کسی بچی کا 37 ٹکڑے کیا، وہ تو خیر جو بھی اس نے غلط کیا قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اسلام میں کسی ایک انسان کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کسی کا ناحق طور پر کسی کا قتل نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، اس کی پرمیشن نہیں، یہاں تک کہ ذرہ برابر کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ ارے یوں کہا اللہ کے نبی نے، تو یوں کہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر چلتے ہو، کہیں پر کوئی کنکر ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹا دیا تم نے، تو یہ ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بڑا ثواب کا کام ہے، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کو قتل کرو تو تمہارا ایمان کا درجہ تولا جائے گا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ تو تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا۔ ہر کتاب میں، ہر شاستر میں، ہر قرآن کی تفسیر کی ہر کتاب میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم کو یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اگر نماز پڑھو گے تو تم برائیوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اقیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو گے تو بے حیائی بری باتوں سے روک دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی 2 رکعت نماز کے لیے وضو فرماتے اور مسجد میں جا کر رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر اس پریشانی کا، اس سمسیا کا سمادھان طلب کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس بھور میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ اس پریشانی میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وحی کی جاتی تھی اور اس مسئلے کا سمادھان ہوتا تھا۔ میرے بھائیو، میرے دیش کے لوگوں، اتنی نفرت مت کرو۔ پتا اس بچی نے کیا کہا؟ اس بچی نے اپنی انٹرویو میں یہ کہا کہ وہاں یوں کہا گیا کہ تم میں کون مسلمان ہے ذرا بتاؤ، یہاں کون مسلم ہے؟ وہ بچی نہیں بولی کہ میں مسلمان ہوں ڈر سے، اس نے سوچا کہ ٹیچر ہیں شاید ماریں گے۔ ٹیچر کی ایسی مانسکتا ہو گئی پڑھنے پڑھانے والوں کی کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے یہاں یہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ مارو کاٹو انہیں جہنم میں ڈالو، ایسی چیزیں بتائی جاتی، غلط ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ پتہ ٹیچر نے ہم لوگوں سے یوں کہا یہ مسلمان سالے ایسے لفظ ہے، یہ مسلمان سالے کٹوا ایسے ایسے لفظ ہے، اللہ معاف کرے اتنے خراب الفاظ میں اپنی زبان پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہ سالے مسلمان ہمیں سالے کافر کہتے، بتائیے ہمیں سالے کافر کہتے، کوئی مسلمان کسی کو کافر، ہندو بھائی کو کافر کہنے کی کیا ضرورت؟ نو نیڈ ٹو سے کافر، بیکاز اللہ said وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہمیں تمہیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے شاستر کے ترازو میں تم خود کافر ہو۔ کافر کا مطلب ناستک، نہیں ماننا، کس کو؟ ایشور کے فرمان کو، ایشور کے پیغام کو نہ ماننے کا، اس کو کافر بولتے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا نا۔ کیا انکار نہیں کیا تم نے شری کرشن جی کا؟ کیا انکار نہیں کیا تم نے گیتا کا؟ کیا تم نے انکار نہیں کیا اگر اس زمین پر کسی گرو کا، کسی گرو کی بے عزتی کرتے ہو تو کیا وہ انکار نہیں ہے شریمد بھگوت گیتا کا، جس میں کہا گیا
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मईमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। ऐ लोगों, सखी है, इज्जत करो किसी उन सखी लोगों का, लेकिन अगर तुम्हारे समाज में कोई गुरु है तो उस गुरु ज्ञान के अंदर, उसके ज्ञान में मैं खुद हूं और उसका सम्मान करो। लेकिन तुम सम्मान नहीं, उनको जलील करते हो, उनका अपमान करते हो। तुम नहीं मानते गीता को और कहते हो कि नहीं जनाब हम काफिर हैं। ना मानने वाले को काफिर कहा जाता है। और आप गीता के बहुत सारे उपदेश को नहीं मानते हैं तो आप तो गॉड की नजर में, ईश्वर की नजर में खुद ही काफिर है। लेकिन नहीं, जहालत यह है कि वो काफिर गाली समझते हैं, हालांकि काफिर गाली नहीं है। काफिर का लुग़वी माना पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं। कफरा यकफुरु कुफरन अल्फाइलु मिन्हु काफिरुन, इनकार करने वाला, कुफरन मुनकिर। मिसाल के तौर पर इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? 5। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 है। ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये 5 है। एक आदमी, एक मुसलमान कहता है कि वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम मानते भी हैं, अकीदा भी रखते, सब कुछ है, लेकिन हम अकीमुस्सलाह को न मानते हैं, न जानते हैं, न अमल करते, यानी उसका इनकार कर रहा है। इसका 5 में से एक का। रोज़े का भी इनकार कर रहा है, रोज़ा भी नहीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, नस्से क़ती है। नस्से क़ती का मतलब वाज़ेह कुरान का ऑर्डर है। अकीमुस्सलाह कि नमाज फ़र्ज है। ज़कात, आतुज़ ज़काह, ज़कात फ़र्ज है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज है। वअतिम्मुल हज्ज, ऑर्डर है, अम्र है। अम्र मतलब ऑर्डर, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टू जस्ट डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऑर्डर देते हैं ना। हर चीज में ऑर्डर है। संस्कृत में जाएंगे, पिबती जलम पिबती, पानी पियो, जलम पिबती, कम बैक, कम हेयर। कहीं पर अम्र पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में जाता है। संस्कृत में अगर अम्र को बोलेंगे, जैसे जलम पिबती, सत्यपूताम, सत्यपूताम, सत्युपूताम, जलम पिबतु, पिबती पिबतु, अहम उपविशति, उपविशतु, यहाँ बैठो, उपविशतु, यहाँ बैठो, उपविशतु, अहम, मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं यहां बैठूं। संस्कृत में मैं के लिए अहम का इस्तेमाल होता है, तुवम आप इस्तेमाल होता है, यूयम हम सब के लिए इस्तेमाल होता है। यूयम उपविशतु, चोरिणे आरक्षकः, चोरिणे दंडम, आरक्षकः दंडेने चोरम ताड़यति, चोर ने डंडे से अच्छी तरीके से, पुलिस ने चोर के डंडे से चोर की अच्छी खातिर तवाज़ो की, वो एक अलग मैटर। तो अल्लाह क्या कहता है? हर जगह पर अम्र है, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। जहां पर कोई ऑर्डर होता है कि ये मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना पड़ेगा, वैसे ही अल्लाह ने कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अकीमुस्सलाह, ये भी ऑर्डर है, जरूरी है, फर्ज है। नस्से क़ती इसको बोलते हैं, इसमें कोई शक, कोई तरद्दुद नहीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फर्ज कर दिए गए। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह व आतु ज़का, आतु इति अदा करना, दो अदा करो, पे ज़का, ज़कात दो, ऑर्डर है हर जगह पर। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का आदमी इनकार कर देता है, किसी एक का इनकार, नहीं मानता उसको, नहीं जनाब हम ज़कात को नहीं मानते, ज़कात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे यहाँ, नहीं हम नहीं मानते, ना हमारा विश्वास, ना हमारा अकीदा, बताइए वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। क्या होगा? काफिर। क्यों? ज़कात का की फर्जियत का इनकार कर रहा है, इसीलिए हम लोग उनको काफिर बोलते हैं। काफिर मतलब इनकार करने वाला। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है,
काफिर का मतलब क्रिश्चियन नहीं है, काफिर का मतलब सिख नहीं है, जैन नहीं है, हम एक को नहीं, जो भी इनकार करेगा, अगर मुसलमान में भी कोई मुनकिर है तो काफिर। साफ लफ्जों में, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। तो वो बच्ची क्या बोलती है, ये हमको साले काफिर बोलते हैं, ऊपर से ये मौलाना लोग जिहादी बातें करते हैं इनके यहाँ। बताइए आज कौन से मदरसे में, कौन सी मस्जिद में जिहाद की आज तक बात की गई? मेरी उम्र 34 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट हो जाएगी मार्च में, मैं 35वें पे चला जाऊंगा। लेकिन ये बताइए, मैंने आज तक 14-15 साल मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है, कहीं पर मैंने ये नहीं सुना है कहीं पर भी कि तुम काफिर को काफिर कहो, तुम हिंदू को काफिर कहो, तुम उनको मुशरिक कह करके चिढ़ाओ, तुम उनको गालियां दो, बुरा भला कहो, तुम उनको जिहादी बोलो। हाँ, गलत को गलत कहेंगे, इस पे कोई नहीं रोक सकता। इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। बिकॉज ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट सम फंडामेंटल राइट्स। इस देश के एक एक नागरिक को कुछ न कुछ अधिकार है बोलने का। इस देश के अंदर कुछ न कुछ ताकत दिया है परमात्मा ने, और भारत के संविधान ने, भारत का संविधान, भारत का खुदा, संविधान यहाँ का मजहब, संविधानिक एतबार से बोल रहा हूं मैं, वरना हमारे खुदा से बढ़कर कोई नहीं है, पूरे जहान का खुदा। इसीलिए ये गलती, ये गलतफहमी पैदा करना छोड़ो। मुसलमानों, हम ही उस बच्ची ने बाहर आकर पूरा इंटरव्यू दिया, द 100 में छपा है, और उन्होंने कहा कि इस तरह गाली देते इन मुसलमानों को भी एक एक को पकड़ कर काटना चाहिए, जैसे उनके 27 टुकड़े किए। उस लड़के ने अगर 27 टुकड़े किए, अरे उस लड़के ने लिव इन रिलेशन में दोनों रहते थे। किस में रहते थे? लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, शादी से पहले हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक। तुम तो कहते हो कि लिव इन रिलेशन मॉडर्न जमाना है, अरे कत्ल तो बहुत दूर की बात है, कत्ल बहुत दूर की बात है। इस्लाम ने तो ये कहा कि आफताब हो कि महताब हो, कोई भी हो, किसी गैर महरम को देखना ललचाई हुई निगाह से अलाउड नहीं है इस्लाम में। उससे हाथ मिलाना, उसको बात करना, उसको चूमना, उससे रिलेशन बनाना तो दूर की बात है जनाब। इस्लाम तो 37 टुकड़ा क्या जनाब, अगर 37 सेकंड भी अगर किसी औरत को, गैर महरम औरत को कोई मुसलमान ललचाई हुई निगाह से देखता है तो इस्लाम कहता है कि नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। फिर तो वो लिव इन में रहता था, कहां सो गए थे उसके माँ बाप? जो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों के माँ बाप कहां सो गए थे? क्यों नहीं आपने बच्चों की तरबियत की? इस्लाम चीख चीख कर कहता है, इस्लाम इसीलिए तो कहता है कि युदरीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, के समाज के बेटियों तुम अपने घूंघट को आगे कर लो, समाज के बेटियों तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। इस्लाम इसीलिए तो कहता है, इसी को तुम जिहादी कानून बोलते हो। मीडिया वाले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो बच्ची कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना पर अमल करती, अगर वो बच्चा कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम पर अमल करता कि निगाहों की हिफाजत करो, कौन कहता है? जिसको तुम जिहादी किताब बोलते हो, वो किताब यूं कहता है, ऐ समाज के बेटियों निगाहें नीची रखो, इधर उधर मत देखो, डोंट शो here and there and just consider and look at the way। निगाहें नीची करके अपने सामने देखकर निकल जाओ। and don't show beauty and ornament in front of stranger person। इस्लाम क्या कहता है कि अपनी खूबसूरती को, अपनी आंखों को, अपनी होंठ को, अपनी शक्ल को, अपनी बालों को, अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी के सामने, गैर महरम के सामने जाहिर मत करो। देखिए
वो मर्डर तो बात की बात है मीडिया वालों। अगर अब्दुल्ला सालिम यहीं आकर बोलता है स्टेज पे कि समाज की बेटियों को कहो कि पर्दे में रहे और समाज के जवानों से कहो कि फोन पर हेलो हाय ना करे, आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई रिमेंबर यू, ऐसे सेंटेंस ना लिख के इस्लाम में जायज नहीं है, तो तुम ही उछल उछल कर स्टूडियो में बोलते हो कि ये मौलाना लोग देखो ये आजादी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। ये आजादी पर पाबंदी नहीं है, ये समाज में आफताब जैसे हरकत वजूद में ना आए, किसी समाज की किसी बेटी की जिस्म के टुकड़े ना हो, उसको रोकने के लिए इस्लाम का ये पैगाम है। तुम शायद नहीं जानते कि इस्लाम की बारीक आर्डर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कितनी बुराइयों का खात्मा रखा है। अगर अमल कर लेते इस आयत पर, आफताब भी अमल करता, समाज की वो बेटी भी अमल करता, तो आज ये वारदात होते नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया की वो किताब है जिसमें तमाम समस्या का समाधान। पहले क्या बोलते हैं, नहीं जनाब हमारा बेटा हमारी बेटी लिव इन में रहता। अब बड़े फख्र के साथ पर जब किसी एक्टर देखेंगे, एक्टर ये क्या बोलेंगे हमको, ये नपुंसक लिंगम है, ये नपुंसक लिंगम। खुलकर तो नहीं बोल सकता मैं, इन्होंने ऐसा कल्चर पैदा किया। मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, हम लिव इन में रहते थे। मतलब ये इज्जतदार अल्फाज हो गए। इज्जतदार अल्फाज कौन, ये इज्जतदार तवाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लिव इन में रहते थे, हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरा बेटा, मैंने उसको डेट किया। क्या मतलब डेट का, मैंने उसको डेट किया, हमारा डेट चल रहा था। लो जी, डेट चल रहा था मतलब क्या बोलेंगे आज के ज़माने में, अल्फाज ढूंढना पड़ेगा मुझे कल डिक्शनरी में कि मैं इनको कैसे बोलूं। मेरा जब उनके साथ मैं लिव इन में था, यानी जब नाजायज संबंध में था, जब मैं डेली जिना कर रहा था, इसका ये मतलब है। और इंग्लिश में क्या दे दिया, मैं लिव इन में रहता था, इसको जायज करार देते हैं वो। जाहिर सी बात है कि एक लड़की है खूबसूरत है, एक लड़का लिव इन में रहता है, यानी वो समझिए कि एक तरह से किराए की टट्टू है, वो किराए पर खरीदे, नाजायज संबंध बनाए, दोनों में से किसी एक का मन भरा, छोड़कर चले गए। इस्लाम तो इसी को मना करता है ना। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर तुमको समाज की कोई बेटी पसंद है तो उससे रिश्ता करो, है कि नहीं। कितना अच्छा निज़ाम। अगर कोई लड़की आपको पसंद है आपके समाज में, आपके गांव में, तो इस्लाम का ये तरीका है कि आप उससे निकाह कीजिए। और निकाह करने में भी ये नहीं उंगली में उंगली डाले और बैठे फुर गायब, भाग गए, माँ बाप को भी पता नहीं। आपको समाज की कोई बच्ची पसंद है तो आप अपने गार्जियन से कहिए कि अम्मी या अब्बा, अगर अम्मी अब्बा आपके दज्जाली टाइप के हैं, मतलब गुस्से वाले हैं कि अगर आप बोलेंगे तो आपको थप्पड़ लग जाएगा, तो आप अपने बहन से बोलें, आप अपने रिश्तेदार में जो करीब है नानी नाना से बोलें, या मतलब आप जिससे अपने दिल की बात रख सकते हैं, आपके भी भावना है, हम समझ सकते हैं, तो आप उनको कहें कि फला बहन है तो कहिए सिस्टर बहन ऐसा है कि मुझे उस घर में कोई बच्ची है, मुझे वो बच्ची पसंद है, मैं वहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ। गुनाह नहीं है, पूछ लीजिए उलमा से। और आपके गार्जियन जो भी मुनासिब तरीका होगा वो उठाएं, ये नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ जाती है ना हमारे में, कहीं कहीं पर तो जनाब कास्टवाद है, सैयद अंसारी टू अंसारी, कोलकाता टू दिल्ली, नहीं कोलकाता टू कोलकाता ही होना चाहिए। एक शहर से निकलेंगे तब दूसरे शहर में पहुंचेंगे ना, एक शहर से निकलकर दूसरे शहर में, एक ही शहर में जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। कलकत्ता से आप हावड़ा निकलेंगे तो पहुंचेंगे, आपका सफर शुरू होगा। इसमें यह ना देखें अगर मुसलमान है देखकर शादी कर दीजिए। अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बिरादरी पहनाई सिर्फ पहचान तारुफ के लिए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग गिरोह को बनाया, कबीलों को बनाया, लितारफू के तारुफ हो सके कि ये सैयद है, ये अंसारी है, ये सैफी है, ये चौधरी है, ये तेली है, ये फला है, ये फला पहचान के लिए। ये नहीं, ये सैयद है, ये अंसारी है, हम अंसारी, हम ही सब कुछ, और ये जोलाहा है, कुछ भी नहीं।
آپ کے خاندان سے, آپ کے کاسٹ سے, آپ کے برادری سے اللہ اگر اسی پر آپ سب کچھ نربھر کرتے ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اسی لیے صاف لفظوں میں کہا لا فضل لعربی علی العجمی. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم سید ہو اور تم چاہے قریشی ہو, اس سے کوئی میٹر نہیں ہے. تمہارا عمل کیا ہے اللہ کے نظر میں, تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے اس دھرتی کے اوپر. تم نے کتنا اچھا کام کیا اور کتنے برے کام کیے. ایسا نہیں کہ تم برے کام کرتے رہو اور اپنے آپ کو سید ہونے کا تم ڈھونگ رچو کہ آئے میں سیدی, میں سید ہوں جناب, میں انصاری ہوں جناب, میں قوم کا بڑے طبقے سے بلونگ کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بندر بنا کر مار مار کر لال کر دے گا تم کو کہ دھرم کا چولا, کاسٹ کا اور قبیلے کا چولا پہن کر اور نماز چھوڑتے تھے. تم نماز چھوڑتے تھے نا ادھر لائن پہ, وہاں میرے بھائیوں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کے ذات اور قبیلے تعارف کے لیے ہے, ہونا چاہیے. اس لیے ان چیزوں پر دھیان نہ دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھیان بالکل نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام, ہاں اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. سماج میں اگر کوئی بچی ہے, اگر وہ کسی لڑکے سے, کوئی لڑکا انٹیلیجنٹ ہے یا کسی لڑکے کو اگر کوئی بچی سماج کی رشتہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گارجن سے کہے کہ ابا میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں, مجھے اس سے رشتہ کرنا. اس سے پہلے کوئی سمبند نہیں, اس سے پہلے راتوں کو ہیلو ہاؤ آر یو نہیں, اس سے پہلے ماں باپ سو گئے راتوں کو 2-2 گھنٹے تک موبائل پھٹنے پہ آ جاتا ہے جناب. اتنی بات کرتے کہ گرم ہو جاتا ہے, بیٹری پھٹ نہ جائے, موبائل برسٹ نہ ہو جائے, اتنی بات کرتے ہیں نوجوان ہمارے. اجازت نہیں ہے میرے نوجوانوں, میں جائز طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے, جائز طریقے پر آئیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کرنا ہوا اما خدیجہ کو, کیوں؟ آپ کی آنیسٹی کو دیکھ کر, آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر. تو اما خدیجہ نے پیغام نکاح کو بھیجا. حالانکہ کیا وہ سوچ سکتی تھی نا, میں تو 2-3 مرتبہ پہلے میری شادی ہو چکی ہے, اب میں 40 سال کی ہوں, محمد 25 سال کے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں اور ادھر خدیجۃ الکبریٰ 44 سال کی عمر میں, کیسے ہو سکتا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح دیا, یہ لو اے محمد ابن عبداللہ, I want to marry you, ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو فوراً اللہ کے نبی نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب گارجن تھے, ان سے مشورہ کیا اور فوراً اس کو پیغام نکاح کو ایکسپٹ کیا. انہوں نے قبول کیا, نکاح ہو. خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا, آگے زندگی بڑھی. یہ طریقہ ہے اسلام میں. اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کرتے ہو. کیا آفتاب نام تھا تو 37 ٹکڑے کیے, 37 ٹکڑے کیے. ہم تو کہتے ہیں کہ اب اس کو اللہ بھی پتہ نہیں کتنا عذاب دے گا. پہلے تو مرڈر کا, بعد میں دے گا اس کو سزا. لیکن دنیا کے اندر جو اس نے غلطی کی, جو گناہ کیا, کون سا گناہ؟ ناجائز طریقے پر اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف لڑکی سے بات کی, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. تم تو اس کو جائز قرار دیتے ہو نا. وہ جو 3 سال یا 4 سال رہا ہے لیو ان میں, اس کو جائز قرار دے دے دنیا. ہم تو اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اجازت نہیں ہے اس کی کہ کوئی بھی کسی کے غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر رشتہ بنائے جناب. ڈیلی راتوں کو زنا کرتے پھرے اور ڈیلی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باغیچہ جائے, گھومنے کے لیے جائے. تمہیں ہمارے سب کچھ, تمہیں ہمارے سب کچھ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. کسی غیر محرم کو ایک نظر آپ نے دیکھ لیا, ایک چوکتی ہی بھی نظر تو معاف ہو سکتی ہے, دوبارہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہنا اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. پردے کے اوپر ہے, ازواج مطہرات سے مخاطب ہے, لیکن ایک بہت کام کی بات کہی میری سماج کی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, فلا تخضعن بالقول. جب تم کسی غیر محرم سے, جب تم کسی سے بات کرو تو اپنی باتوں میں لچک نہ پیدا کرو.
ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہمارے استاذ لوگ اس کو پریکٹیکلی کر کے بتاتے تھے. جیسے سپوز دیٹ آج کل آپ کا موبائل ہے, اس کے اندر میں فون آتا ہے کسی کا, کس کا؟ کسی غیر محرم مرد کا آتا ہے. آپ گھر میں لیڈیز ہیں, کسی کی وائف ہے, تو وہ پوچھتا ہے کہ ہلو ہم کو فلاں بھائی صاحب سے ملنا ہے. تو آپ فلا تخضعن بالقول, باتوں میں لچک مت پیدا کیجیے, سختی کے ساتھ بولیے. مطلب ایسے بولیے جیسے سامنے والے کو لگے کہ پتہ نہیں کتنے غصے میں ہے. باتوں میں لچک پیدا مت کیجیے. یا اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے, کنڈی کھٹکھٹائے, تو اس کو اس حساب سے جواب دیجیے اس کو ایسا لگے کہ آپ بہت سخت ہیں. لچک نہیں, ہاں ہیلو آئیے, لچک نہیں. فون پر ہے, ہلو میڈم بھائی صاحب سے بات کرنی, سختی کے ساتھ منع کر دیجیے. بھائی صاحب نہیں ہے, بعد میں بات کیجیے گا, اس ٹائم فلاں ٹائم. ایسا سامنے والوں کو لگے بہت کھڑوس ہے. نہیں تو آپ سامنے اگر اسی میں بولیں گے ہاں بولیے کیا بات ہے, میٹھی میٹھی باتیں اگر کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ کچھ اور ہے معاملہ. بس پھر فون پہ ہیلو, اس کے بعد پھر کچھ دن تک میسج آئی لائک یو کا چل جائے گا. آئی لائک یو, یور وائس از ویری سویٹ, آئی وانٹ ٹو لسن فرام لانگ ایوری ٹائم, اینڈ آئی واچ, آئی فیل اراؤنڈ مائی سیلف. ہم چاروں طرف آپ ہی کو دیکھتے ہیں. وہ سب چلتے ہیں نا, یہ صرف ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اسلام کہتا فلا تخضعن بالقول, تاکید, جھڑپ, سختی ہو آپ کی آواز میں. کوئی غیر محرم آپ کو آواز دے آپ کے دروازے پر, سختی سے منع کر دیجیے, بچنے کی کوشش کیجیے. فون پر ہمارا نوجوان کسی کا نمبر مل جاتا تھا, ہاں میڈم آپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا اسی لیے ویسے فون کیا. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا نمبر آپ کے پاس. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, پوری دنیا کے لوگ پیچھے پڑے ہیں آپ کی شریعت کو بدنام کرنے میں. یہی لے لیجئے, اسی بچے کو کتنا ٹارچر کیا گیا. اس بچے کو یوں کہا گیا, بلکہ اس کے کلاس میں کہا گیا ہے کہ ایشور کبھی بھی اس کے آتما کو شانتی نہیں دے گا. کس کو؟ اس جیلر, اس آفتاب کو کہا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ تم تو یہاں تک ہو, ہم تو 2 قدم آگے بڑھتے ہیں کہ بیٹی کا سمان کرو, بیٹی کی عزت کرو. یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. تقریباً 15 سے 20 تقریر میں نے اس منتر پہ کی. ہم نے کہا کہ تم شاید نہیں جانتے, تم پڑھتے نہیں, تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. یتر نار یستو پوجنتے, جس گھر میں بیٹی کا سمان, بیٹی کی عزت ہوتی ہے, ایشور آتے ہیں اس دھرتی کے اوپر, وہاں پر واس کرتے ہیں. تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. اور جس دھرتی پر, جس گھر پر بیٹی کا سمان نہ ہو, بیٹی کی عزت نہ ہو, وہاں پر ایشور نہیں آتے. اب بتاؤ اس بیٹی کا قصور کیا ہے؟ اس بیٹی کا قصور یہی ہے کہ اس نے ماں باپ سے جھوٹ بول کر اپنی شریعت کے خلاف, یعنی اپنے شاستر کے خلاف ناجائز طریقے پر انہوں نے سمبند بنایا. اور آفتاب کا جرم کیا تھا؟ آفتاب کا بھی جرم یہی تھا کہ اس نے بنا نکاح کیے ہوئے اور بنا شریعت کا پرواہ کیے ہوئے, شریعت کے باؤنڈریز کو کراس کر کر اس بچی کا ہاتھ تھام کر تب جا کر اس کے ساتھ میں ناجائز سمبند بنائے. جناب مرڈر تو دور کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کو ناحق طریقے پر قتل کرتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر اس زمین پر کوئی کسی انسان کا ناحق طور پر قتل کرتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا, چلانا اپنی ویڈیو میں, اپنے چینلز کے اندر, کہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کسی بیٹی کے 30 ٹکڑے کرنے کی. وہ اس کا عمل ہو سکتا. اسلام تو محمد مہتاب کو اس سے ناجائز سمبند میں جب آ رہا تھا, ہیلو کر رہا تھا, ہوایو کر رہا تھا, اس وقت وارن کرنا تھا کہ آفتاب ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک وتھ اسٹرینجر وومن اینڈ گرل. کسی غیر محرم کے ساتھ تمہارا بات کرنا
کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسلام تبھی سے اس کو منع کر رہا تھا، لیکن تم سماج کے لوگوں نے تو کہا نہیں، اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں تو آزادی ہونی چاہیے۔ لو آزادی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ سائیکو بن گیا، وہ سماج کی ایک بیٹی کا قاتل بن گیا، وہ سماج کا ایک مجرم بن گیا۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج جائے گا؟ یہ تم لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے۔ وہیں پر قرآن پڑھ کر اگر کھڑا کر دیا جاتا اس کے سامنے کہ کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے، کسی بھی غیر محرم سے بنا نکاح کے تم بات نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، تو بتاؤ کتنا اچھا ہوتا، بھلا ہوتا، اس بچی کی بھی جان بچ جاتی اور یہ لڑکا بھی قاتل اور مجرم بننے سے بن جاتا، ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ خامخواہ بہت آسان۔ کیا یہ مسلمان تو سالے ایسے ہیں، یہ لفظ ہے ایک ٹیچر کی زبان سے۔ ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ آپ جاپان چلے جائیے، جاپان میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، وہاں کے جو چیف جسٹس ہے، جو وہاں کے کورٹ کا جو سب سے بڑا جج ہے، جو اس کو عزت اور سمان وہاں پر نہیں ملتی، وہ عزت اور سمان وہاں کے ٹیچر کو ملتی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دیش کے اندر میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، یہاں ہم سمان نہیں دے پاتے، یہاں سمان تو جناب صرف پی ایم اور سی ایم کے کھاتے میں ہے، صرف شاید یہاں سمان تو صرف ایم ایل اے اور ایم پی کے کھاتے میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ سمان وہاں پر ٹیچر کو دیا جاتا ہے، اور ٹیچر بھی اپنی باؤنڈریز کو وہ جانتے ہیں۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے اس کے اوپر کافی اچھی تشریح کی ہے۔ ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدا چاریاوان، ماں کی تربیت پہلے ضروری ہے، باپ کی تربیت ماترمان پترمان چاریاوان۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی جو اسلام کا سب سے بڑا مخالف بھارت میں، انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ستیارتھ پرکاش ہے۔ اس ستیارتھ پرکاش کے پہلے سمولاس میں انہوں نے یہ منتر لایا، اور اس منتر کے اندر بہت اچھی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ، ماترمان پترمان، ماں کی پرورش ضروری ہے بچے کو صحیح کرنے میں، پترمان پتا کی پرورش ضروری ہے بچے کو آگے بڑھانے میں، چاریاوان ایک ٹیچر کی تربیت ضروری ہے، کس کو؟ پروشو ویدا، پروش ہے لیکن اس کو گیانی بنانا ہے، اس کو گرو بنانا ہے، اس کو انسان کا، دنیا کا بہتر انسان بنانا ہے، تو ماں باپ اور ٹیچر ان لوگوں کی محنت ہوگی تو وہ انسان بڑا بنے گا، وہ انسان آگے جائے گا۔ میں اپنی بات تھوڑی دیر میں ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں، چونکہ آپ کے محبوب مقرر بھی تشریف فرما چکے۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان جیسی انمول دولت سے نوازا، اس کے اوپر محنت کرو۔ جب دنیا کی سب سے ذلیل اور رسوا قوم یہودی، جب آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر چیئرمین بن سکتا، جب کولڈ ڈرنک کی کمپنیز اور فیکٹریز کے اوپر ان کی شیئر مارکیٹ 76% سے آگے ہو سکتے، جب کاسمیٹک کی پروڈکٹ کو تیار کرنے میں 350-400 بلین ڈالر خرچ کر سکتے، یہودی ہر جگہ پر گھسے ہوئے ہیں، گئے ہوئے۔ اگر یہودی دنیا کے سب سے ذلیل اور رسوا قوم، طاقتور قوم بن سکتی ہے، تو آپ کی طاقت کی تعریف تو اللہ نے کی ہے، آپ کی استخلاف فی الارض کی پیشین گوئی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہوئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ ایمان والوں سے۔ وعملوا الصالحات، 2 شرط ہے، صغرا اور کبرا۔ عمل الصالحات، مومن بننا ضروری، لیکن مومن کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات پر بھی عمل ہونا چاہیے، سنتیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، جھوٹ آپ نہ بولیں، چغل خوری آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، غیبت آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، تجسس سے آپ کو سو دور ہو۔ سماج کی بیٹی ہے تو پردے اس کی زندگی میں ہو، اگر سماج کی کوئی بیٹی ہے تو دینی مزاج اس کے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر عمل الصالحات پر عمل ہوا،
مکمل طور پر، تو اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قضیہ صغرا اور کبرا، فلسفے کے اندر صغرا کبرا ملانے کے بعد ریزلٹ نکالتے، جب صغرا اور کبرا یہ جب دونوں برابر ہوتا ہے تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکومت دے گا، اللہ آپ کو بادشاہت دے گا۔ یہ 5 سال کے لیے کرسی اقتدار پر آنا یہ مکمل حکومت نہیں ہے، یہ تو آتی اور جاتی ہے جناب۔ ابھی دیکھیے دلی کے اندر 15 سال تک کوئی اور تھے، MCDs میں کوئی اور آ گئے، اسی لیے یہ دنیا کے اندر یہ نظام آتی اور جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو زمین کے اوپر ایسی پکڑ دے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور بالضرور آپ کو استخلاف فی الارض ادا کریں گے۔ لیکن اے مسلمانوں اپنے ایمان پر محنت کرو، اے مسلمانوں اعمال صالحہ پیدا کرو، جوانوں کی جوانی تباہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نوجوان غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے، ہمارے نوجوان امام بخاری 16 سال کی عمر میں وکیع بن ربیع کی پوری حدیث کی کتاب یاد کر لی تھی، امام مالک مدینۃ المنورہ کے 17 سال کی عمر میں جسٹس بن چکے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن چکے تھے۔ سارے مفسرین کا قلم جہاں پر رک جاتا ہے وہاں پر عبداللہ ابن عباس کی روایت آنے پر ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ یہ سب سے بڑے تفسیر کے بڑے گرو مانے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آج ہمارا جوان کدھر جاتا؟ آج ہمارا نوجوان دیکھ لیجئے زندگی میں نماز نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کی شکل کے اندر میں سنت رسول نہیں ہے۔ اس سنت رسول کو بلیڈ جناب قینچی اور اسطورے سے ڈیلی کھرچ کھرچ کر پیشاب کی نالیوں میں بہا دیتے ہو۔ سبحان من زین الرجال باللحى، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی زیارت کے لیے جبرائیل امین تشریف فرما ہوتے تھے۔ میرے نوجوانوں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو اور اپنی دھارمک کتابوں کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی آپ اوتھینٹک آرٹیکلز کو پڑھ کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس فساد امت کے وقت اگر آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے، عبداللہ سالم صوبار قسم کھا کر آپ کو کہنے کے لیے تیار ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت عطا فرمائے گا اگر آپ ایک سنت پر عمل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ میں نے ایک بہت اچھی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سے لوگ جو بدنام کر رہے تھے آفتاب اور اس کے میٹر کو لے کر کے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ لوگ بولتے تھے کہ جناب یہ تو اسلام کا ہی ایک ષڑینتر ہے کہ غیر مسلم بیٹی کو پٹاؤ اور اس کی ہتیا کر دو۔ پٹانا ہی ناجائز ہے اسلام میں، کہاں تم بولتے ہو پٹاؤ؟ لائن مارو، hello how are you not allowed to say to the stranger woman and girl according to the Islamic Sharia, not allowed۔ کون سی کتاب میں بولتے ہو کہ تمہیں اجازت ہے؟ ریلیشن میں رہنا، ناجائز سمبند میں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں۔ اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے، اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو اسلام کے صحیح تعلیمات ان تک پہنچے اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ایسی فضا قائم کر دے۔ مصطفیٰ انصاری صاحب بیمار، ان کے لیے دعا کیجئے۔ بھائی بیل باری کے ہیں اور محبوب انصاری صاحب نے 200 روپے دیا ہے۔ مصطفیٰ انصاری صاحب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی مکمل توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔